अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक अजीबो गरीब सा दिन था और जिसमें शुरू में तो बहुत गुस्सा आ रहा था और बड़ा अजीब सा जहन पे बोझ था और एक कैफियत ऐसी थी गमो गुस्से वाली कि इलेक्शन के नाम पर कि क्या मजाक हो रहा है। ख़बरें आना शुरू हुई कि जनाब उसके कागजात मुस्तरद, फ़लाँ के मुस्तरद, फ़लाँ के मुस्तरद। तो मैं हैरान परेशान थी कि काफ़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात मुस्तरद हो रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? अच्छा, मैं अब जब कोशिश कर रही थी कि अब वीलॉग रिकॉर्ड कर लूँ, अब वीलॉग वो इतनी तवातुर से चीज़ें अपडेट होती चली जा रही थी कि मैं कर नहीं पा रही थी। और आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जब मैं कागज़ कलम लेके बैठी कि मैं कुछ अहम चीदा रहनुमा जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं उनकी कुछ डिटेल्स शेयर कर दूंगी अपने वीलॉग में, तो मैं लिखने बैठी तो उसमें जनाब सर-ए-फ़हरिस्त इमरान खान साहब के मुस्तरद, शाह महमूद कुरैशी के मुस्तरद, असद कैसर के मुस्तरद, कासिम खान सूरी के मुस्तरद, मुराद सईद के मुस्तरद, हम्माद अज़हर के मुस्तरद, खुर्रम लतीफ़ खोसा के मुस्तरद, रेहाना इम्तियाज़ डार के मुस्तरद, यास्मीन राशिद साहिबा के मुस्तरद, ज़ैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी के मुस्तरद, परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, उनकी अहलिया, उनका पूरा ख़ानदान जिसने जमा कराए थे वो मुस्तरद, खुर्रम मुनव्वर मंच के मुस्तरद, शौकत बसरा उनकी अहलिया के मुस्तरद, शानदाना गुलजार के, शेर अफजल मरवत के, नईम हैदर पंजोता के, मेजर ताहिर सादिक के, उनकी बेटी के, उनके बेटे के, फिर एजाजुल हक के भी, असद कैसर के भी, जावेद वड़ाइच के भी, शहरयार खान आफरीदी के भी, शाहिद खटक के भी, इनायतुल्लाह खटक के भी मुस्तरद 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 मुस्तरद। अब मैं लिखती चली जा रही हूँ और लिस्ट ही ना ख़त्म हो। तो मैं फिर ये सोचने पे मजबूर हो गई कि मेरा ख्याल है ऐसी लिस्ट बनाने से कि जिसमें मैं ये बता रही हूँ कि किस किस के मुस्तरद हो गए, मैं कोई ऐसी लिस्ट बना लेती हूँ कि जिसमें मैं ये बता सकूँ कि भाई इस चीदा रहनुमाओं के जो है वो मंजूर हुए कागजात और जिनका ताल्लुक पीटीआई से था। अदरवाइज पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के लिए तो उस तरह का कोई झटका नहीं था, उनके लिए मामला स्मूथ रहे हैं एज यूजुअल और उनको एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि वॉक ओवर दे दिया गया कि खुल के खेले, मैदान खाली है सारा। तो लेकिन यहाँ जो सूरत हाल नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें बड़ा अजीबो गरीब मामला हुआ कि पहले तो जो मुझे गुस्सा आ रहा था ना, उसके बाद मुझे हंसी आना शुरू हो गई। आप यकीन करें कि मैं ये सारा तमाशा जो देख रही थी तो अल्टीमेटली वो एक फ़नी किस्म की ना सारे सीक्वेंस में तब्दील हो गया और मैं फिर बाकायदा हंस रही थी देखते हुए। और फिर सिर्फ मैं ही नहीं, फिर जब मैं सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रिएक्शंस देख रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग अब बाकायदा इससे महजूज हो रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं कि जिस तरीके से ये सारा शुगल मेला लगाया गया है और इसको एक मजाक बना के रख दिया गया है। और उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि मतलब बजाय इसके कि आप सबके मुस्तरद कर रहे हैं, आप एक दफ़ा पीटीआई को बैन कर देते, आप एक अनाउंसमेंट जारी करते कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन थ्रू आउट जिस तरीके से आपने मजाक बनाया, पहले कागजात नामजदगी छीनने का और फिर उसके बाद अगर जमा हो जाए तो जमा नहीं होने देने का और फिर उसके बाद मुस्तरद होने का, तो वैसे अगर मुस्तरद ही करने थे तो सबको आराम से जमा ही करवा लेने देते। आखिरी आपके पास कलम तो था कि आप उनको मुस्तरद कर सकते थे, तो एवं ही इतना रिकॉर्ड लगवाया कि जी हम छीन रहे हैं और इतनी बेइज्जती करवाई अपनी। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर यही है कि जो ये सारा एक तमाशा जारी है मुल्क के अंदर, अब तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए, इस पर सीरियस कोई तबसरा तज्जिया करना ही नहीं चाहिए। मैं आज प्रोग्राम में भी इसके ऊपर बात कर रही थी तो आप यकीन माने कि मेरे जो गेस्ट थे उनके पास भी कुछ कहने के लिए था ही नहीं कि अब इसके ऊपर मतलब अब क्या आप बात कर सकते हैं। कोई लॉजिकल चीज़ हो, कुछ चीज़ें हों ऐसी कि जिसके ऊपर आप कहें कि जी ये बात बनती है, ये डिबेट बनती है, नहीं इसका ये भी एंगल है। जब किसी चीज़ का कोई एंगल ही नहीं है, जब किसी चीज़ की कोई तौजीह ही नहीं है, तो उसके ऊपर आप क्या बात करें। मतलब 2098 उम्मीदवार पीटीआई के, कुल 2434 ने मेरा ख्याल है करवाए थे जमा, 2098 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। हालांकि कल खबर ये आ रही थी कि 1000 के करीब के मुस्तरद किए जाएंगे, लेकिन वो उस एक्सपेक्टेशन से भी अगले 4 हाथ आगे निकले और उन्होंने जनाब सबके ही मुस्तरद, यानी पूरा कप्तान बमा खिलाड़ी बमा टीम बमा तमाशाई उठा के उन्होंने ग्राउंड से बाहर फेंक दिए हैं कि ये पड़ा है जी। तो अब आप इसको बदमाशी कहें, इसको आप जनरल इलेक्शन कहें, या आप इसको मजाक कहें, तमाशा कहें, इसको जबर एक्शन कह रहे हैं इमरान मीर साहब और हर कोई इसके मुख्तलिफ नाम दे रहा है, कोई फ्रॉड इलेक्शन कह रहा है, तो आप इसको जो मर्जी भी कह लें, लेकिन ये जो भी ये तमाशा है
یہ اب بالکل ایک مضحکہ خیز سی سچویشن جو ہے اس میں بدل چکا ہے، اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ ہو جائیں گے، لیکن جس طریقے سے جس بھونڈے انداز سے کیا جا رہا ہے نا اس نے بڑا مایوس کیا ویسے آنیسٹلی، کیونکہ جو لوگ ہیں یہ سب کر رہے ہیں تو اس میں تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اتنے مطلب آپ لوگ نااہل ہیں یا اس قسم کے آپ انکمپٹنٹ ہیں کہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ اتنا آبویس اور اتنا کھلا جو ہے، اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی ہے کہ یہ کھلے طریقے سے کیا جائے۔ بیسکلی جس انداز سے وہ مسترد کا وہ ایک لسٹ آپ دیکھتے ہیں نا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی لسٹ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر نفرت کا اظہار ہے، یہ بنیادی طور پر آپ کو اوقات دکھانے کی کوشش ہے کہ یہ آپ کی اوقات ہے، ہم سے پنگا لے رہے ہو، ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو، ہمیں ٹکر کے کہتے ہو کہ جی ہم ٹکر کا مقابلہ کریں گے، تو یہ تمہاری اوقات ہے، تمہیں تو ہم سامنے کھڑے تک نہ ہونے دیں۔ تو یہ بیسکلی ایک نفرت، غصہ، انتقام، تضحیق، یہ وہ تھا بیسکلی سارا، ورنہ بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جن کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے بیچارے بے ضرر سے لوگ تھے، ضرورت ہی نہیں تھی ان کے مسترد کرنے کی، ان کے بھی مسترد کر دی۔ کچھ تو آزاد امیدوار جیسے فواد چودھری صاحب ابھی تک تو آزاد امیدوار ہی کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں، ان کے بھی مسترد ہو گئے، اعجاز الحق صاحب کے بھی مسترد ہو گئے، گجرانوالہ سے یا گجرات سے تو پورا حلقہ اٹک سے تمام کے تمام، نہ صوبائی نہ قومی اسمبلی کسی ایک نشست پہ کوئی امیدوار جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا بقول آروز۔ تو یہ آروز کا الیکشن 2013 کے لیے زرداری صاحب کہتے تھے، لیکن وہ آروز کا الیکشن نہیں تھا، یہ ہوتا ہے آروز کا الیکشن، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گنڈا گردی کی گئی ہے، بدماشی کی گئی ہے ہر طرح کی، اور اس کے بعد پھر دھڑلے سے نظام کے منہ کے اوپر تماچا مارا جا رہا ہے۔ مجھے وسعت اللہ صاحب کا وہ کالم یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کرائے نہیں جا رہے، الیکشن قوم کے منہ پر مارے جا رہے ہیں، یہ قوم کی بھی توہین ہے، یہ پڑا تمہارا الیکشن مانگتے ہو، یہ لو پھر الیکشن، یہ پڑا ہے منہ پہ مارے ہیں۔ تو یہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں لڑ سکتے اس طرح، یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، یہ عوام کی بات ہے، کیونکہ ووٹ تو ڈالنا ہے عوام نے، اور اگر یہ بات پتا ہو کہ ہاں عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالنا تو پھر پی ٹی آئی کیا چیز ہوتی، پھر پی ٹی آئی سے نہ بلا چھینا جاتا، نہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو قید کیا جاتا، نہ پی ٹی آئی کے لوگوں پہ مقدمات ہوتے، نہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے سے روکا جاتا۔ پرابلم صرف یہ کہ لوگ چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو لہٰذا پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سب کیا جا رہا ہے، تو مطلب یہ لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ ان کو ان کی اوقات دکھائی جا رہی ہے، یہ اوقات ہے آپ کی۔ تو یہ اب ساری جو کہانی ہے اس میں منیف فاروق صاحب کو میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا تو یہ پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں سے نہیں لڑ رہی ہے، پی ٹی آئی کا مقابلہ سیاسی جماعتوں سے نہیں ہے، پی ٹی آئی 1-on-1 اسٹیبلشمنٹ کے مد مقابل ہے، اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے مد مقابل ہے، صرف اتنی سی کہانی ہے۔ تو یہ سب جو بیچ میں الیکشن کمیشن کو آپ دیکھ لیں یا عدالتوں کو آپ دیکھ لیں یا سیاسی جماعتوں کو آپ دیکھ لیں یا بیوروکریسی کو دیکھ لیں آپ، یہ سب بیچ میں صرف ہرکاریں مورے ہیں دوسری طرف کے آف کورس، لیکن مقابلہ ادھر ہی ہے 1-on-1، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر وہاں معاملات سیٹ ہو جائیں یہ سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی۔ یہی لوگ جو یہ سب کر رہے ہیں بعد میں سلوٹ کر رہے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہی لوگ سلوٹ کر رہے تھے جو پہلے ان کو گرفتار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، ادھر اگر آپ کی یس ہے تو پھر آپ کے لیے سب یس ہے، اگر ادھر آپ کی نو ہے تو پھر کہیں پہ بھی آپ کو پناہ نہیں مل رہی۔ شیخ رشید صاحب، ان کے بھی کاغذات نامزد جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں، اور انٹرسٹنگلی وہ ایسے لوگوں کے کاغذات مسترد کیے ہیں جو 8-8 10-10 دفعہ اسمبلیوں میں اپنی نمائندگی دے چکے ہیں، یعنی اتنے سالوں میں ان کے کاغذات پر نہ اعتراض ہوئے نہ مسترد ہوئے اور وہ اہل قرار پائے، اور اب اچانک سب کے سب اتنے برے ہو گئے، پی ٹی آئی کی پورے کے پورے 2000 لوگ جو ہیں وہ ان کے کاغذات پر اعتراض مسترد، اور جو وجوہات آ رہی ہیں وہ کیا بتانے ہیں کہ الفاظ تک آروز کے آلموسٹ سیم ہیں، وجوہات بھی بڑی فنی ہیں۔ اب شیخ رشید صاحب کے کاغذات مسترد کہیں گے جی آپ مری کے ہوٹل میں آپ نے قیام کیا، وہاں پہ آپ نے بل ادا نہیں کیا، وہ کہہ رہے میں کبھی زندگی میں مری کے ہوٹل میں نہیں ٹھہرا، لیکن چلیں پھر بھی جو آپ نے جرمانہ بنایا میں بھر دیتا ہوں، کر لیتا ہوں، اس قسم کے اعتراضات۔ بجلی کا بل نہیں بھرا جی، اعتراض ختم۔ اور کچھ تو ایسے بھی ہیں اعتراض کرنے والے کہ جن کو وجہ بھی پتہ نہیں کہ ہم اعتراض کر کے کیا آئے ہیں۔ ایسی بھی میں نے ایک کلپ دیکھی ہے جس میں ایک سنم جاوید کے جو نامینیشن پیپرز ہیں اس پہ جس نے بندے نے اعتراض اٹھائے تھے،
اس کو جا کے پوچھا کہ بھائی کیا اعتراض کیا، تو اس نے کہا وکیل کو میں نے بتایا، انہوں نے کہا پھر بھی 8 آپ نے اعتراض لگائے تھے، رپورٹر نے کہا، تو آپ کو ایک تو بتا دیں، اس کو ایک اعتراض بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا ہے. تو سارا بنا بنایا کام جب آتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے. تو اب بہرحال پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو ساروں کو چیلنج کرے گی، اوبیسلی ہائی کورٹس میں چیلنج کرے گی، سپریم کورٹ میں، الیکشن کمیشن میں بھی ایک متفقہ قسم کی انہوں نے پٹیشن ڈال دی ہے، درخواست ڈال دی ہے. تو یہ سب چیزیں بھی ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ اپنی وہ لڑائی تو لڑیں گے آف کورس. لیکن جو اب اس کا ایک انالیسز نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز نمبر 1، عوام واقعی طاقت کا سر چشمہ ہے اور جس کے ساتھ عوام ہو اس سے سب خوف زدہ ہوتے ہیں. تو پہلا تو میرا انالیسز اس اب تک کی صورتحال پہ یہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے. اب پی ٹی آئی الیکشن لڑے یا نہ لڑے، پی ٹی آئی کے لوگ اسمبلی پہنچے یا نہ پہنچے، پی ٹی آئی جیت چکی ہے. کیونکہ جب آپ کے مخالفین کی یہ حالت ہو جو آپ پی ایم ایل این کی اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد سسٹم جس طرح سے ان کو آؤٹ کر رہا ہے، تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ آپ جیت چکے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ آپ جیت چکے ہیں، اسی لیے آپ کو میدان میں نہیں اترنے دیا جا رہا، کھیلنے نہیں دیا جا رہا. تو دوسرا تو میرا اس کے اوپر آبزرویشن یہ ہے. تیسری جو آبزرویشن ہے وہ یہ کہ کسی نہ کسی طرح یہ عدلیہ کے اوپر بھی ایک شاید پریشر ہو سکتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ عدلیہ کو شاید پہلے بھی اس چیز سے منع کیا گیا ہو کہ آپ الیکشنز کی طرف معاملات کو نہ لے کر جائیں، لیکن جب یہ بات نہیں سنی گئی، الیکشنز کی طرف فیصلہ گیا، تو اب یہ ایک پورا تماشا لگا کر یہ دکھایا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر اگر آپ نہیں باز آئے تو پھر یہ لے لیں الیکشن، اب ٹھیک ہے، اب آرام ہے. تو یہ اس طرح کا ایک معاملہ ہے، کیونکہ اب انہیں پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی اب یہ سارے 2000 جو لوگ ہیں یہ دوڑے دوڑے کدھر آئیں گے، عدلیہ کے پاس ہی جائیں گے. تو اگر اب وہ ان کو کلیئر کرتے ہیں، ان کے مقدمات سنتے ہیں، ان کو نہیں کلیئر کرتے، تو ایک کیوس ہے ٹوٹل، وہ آپ کو آگے عدلیہ کے اوپر نظر آئے گا ہوتا ہوا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور میری آبزرویشن اس کے اوپر چوتھی وہ یہ ہے کہ جو ایک آپشن تھا کہ بھئی ان کو اتنا مارو پیٹو، دیوار سے لگاؤ، اتنا ٹائٹ حالات کر دو کہ یہ بدل ہو جائیں اور خود ہی چپ کر کے بیٹھ جائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جناب یہ الیکشن سے ہی بھاگ جائیں، یہ مسترد کر دیں الیکشن کو یا پھر بوائیکاٹ کر دیں. تو چونکہ پی ٹی آئی اس طرف نہیں گئی، تمام تر نامساعد حالات کے باوجود پی ٹی آئی نے مقابلے کرنے کا ہی ہمیشہ فیصلہ کیا اور ہر فیز کے اوپر مقابلہ کیا. تو ان کو ایک یہاں تک لایا ہی اس لیے گیا کہ شاید ابھی بھی یہ بوائیکاٹ کر دیں کہ جب اس قسم کی سچویشن ہے تو ہم کیا الیکشن لڑیں، آلموسٹ تو ویسے ہی الیکشن سے باہر ہے، تو پھر ہم اپنی چوائس سے کیوں نہ بوائیکاٹ کر دیں. لیکن اس کے اوپر اگین پی ٹی آئی کا فیصلہ یہی ہے جو کہ میرا خیال ہے صحیح ہے کہ آپ خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں نا یہ سب کرتے ہوئے، کھل کے سامنے آ گئے، اچھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جو بھرم تھے کوئی تھوڑے بہت ویسے تو اب رہ ہی نہیں گئے تھے، تو وہ بھی آپ نے ختم کر دیے. تو اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے ہم آؤٹ تو ہیں ہی ہیں، ویسے بھی آؤٹ ہیں، ویسے بھی آؤٹ نہ، تو پھر لڑائی تو پوری لڑیں. تو وہ اب لڑیں گے، وہ الیکشنوں میں جائیں گے بھی، چاہے 4 بندے کے کاغذات کیوں نہ ان کے صرف مانے جائیں، تب بھی وہ کھڑے ہوں گے اور ووٹ کریں، اپنے لیے جدوجہد کریں گے، اپنی پریزنس برقرار رکھیں گے. تو وہ جو ایک خواہش ہے کہ بوائیکاٹ کر دیا جائے، اس کی طرف بھی جان بوجھ کر معاملات لے کر گئے ہیں یہ سب لوگ، تاکہ وہ خود ہی الیکشن سے آؤٹ کر دیں اور بعد میں یہ کہہ سکیں کہ جی الیکشن تو صحیح ہوا ہے، انہوں نے خود ہی بوائیکاٹ کر دیا تھا. تو اس طرح جو سارا وزن ہے اس کا وہ پی ٹی آئی کے اوپر آ جائے گا خود، اور ان کے پاس پھر اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ بھئی ان کے ساتھ کوئی زیادہ بھی آپ لڑ لیتے الیکشن، آگے سے ایک ہی بات جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ سنائی دیتی رہے گی. چھٹی جو میری اس پہ آبزرویشن ہے وہ یہ کہ جتنے بھی ان کے حربے ہیں وہ یہ سب ناکام ہو گئے ہیں اور ڈینٹ ڈالنے میں پی ٹی آئی کو بالکل زیرو ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 9 مئی کا بھی لیبل چپکا دیا آپ نے پی ٹی آئی کے اوپر، اس کے باوجود بھی لوگ ان سے دور نہیں ہوئے، بلکہ لوگ ان سے دور ہوئے جنہوں نے لیبل چپکائے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ تو وہیں کھڑے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کو قطعی طور پر بھی ماننے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے کہ عمران خان کے ساتھ وہ چھوڑیں گے، بھلے آپ ان کو لڑنے دیں نہ لڑنے دیں، وہ وہیں کھڑے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی ابھی تک اپنا وہ اسی طریقے سے لوگوں کے اندر برقرار رکھے ہوئے، ووٹ بینک بھی، اور بلکہ لوگ زیادہ اس کے ساتھ جڑے ہیں. اور اب تو ہر طرح کی ہمدردی اور وہ جو سارا سسٹم کا ایکسپوز ہونا ہے وہ سب آ گیا سامنے. بلکہ میں تو سوچ رہی تھی کہ جو پی ایم ایل این کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ ہوتے تھے، جو ہر بات میں یہ کہتے تھے کہ جی 2018 میں بھی ایسا ہوا تھا، 2018 میں، تو آج ان کے پاس بھی بیچاروں کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ وہ بھی کوئی 4-5 لوگوں کی لسٹ ہی ڈال دیتے کہ جی دیکھیے 2018 میں ان کے پی ایم ایل این کے لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے تھے. تو آپ نے جو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں ان کو بھی اس پوائنٹ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جہاں پر ان بیچاروں کے پاس بھی اب کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا، وہ کیا بولے آ کر.
کیا کہیں, کس منہ سے اس ساری چیز کو ڈیفینڈ کریں. تو اس لیے وہ اب جو آپ نے سچویشن لا کے دی تھی, اتنا زیادہ وہ ہو چکا ہے اب کہ وہ بالکل اب ایک آخری پوائنٹ پہ جا چکا ہے. کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, ایک اس طرح بلاٹنٹ قسم کا یہ کاروائی کرنا انتقامی, کہ لوگ پھر سے مشتعل ہوں, پھر سے وہ کچھ غصے میں باہر نکلیں, پھر سے وہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس کے بعد مزید 9 مئی کی طرح کا ان کے اوپر ایکشن لے کر ان کو بین کیا جائے یا بتایا جائے کہ دیکھا جی یہ پھر یہی کرتے ہیں. اور اس کی آڑ میں, ایون اس کی آڑ میں امن و اما کی خراب صورتحال کا ایک پورا نقشہ کھینچ کر اس کے بعد الیکشن ہی ملتوی کر دیے جائیں. اور اب یہ بات جو ہے, جو سب سے اہم آبزرویشن ہے اس کے اوپر, وہ یہی ہے کہ یہ جو سارا پروسیس ہوا ہے, ظاہر ہے کہ یہ سب اتنا کانٹروورشل ہو گیا کہ اب اس کی آڑ میں یا تو اس کو اگر آپ ٹھیک کرنے لگتے ہیں کہ واقعی بھئی آروز کے تحت, ان آروز کے تحت الیکشن اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے تھے, تو پھر اگر آپ اس کو سارے کو ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں تو پھر تو آپ کو الیکشن ملتوی کرنے پڑیں گے. اور اگر آپ اس کو اسی طرح کنٹینیو رکھتے ہیں تو پھر بھی یہ سارا جو پروسیس ہے وہ آپ کا ایک کانٹروورشل پروسیس رہے گا فرام دا بیس. تو اس لیے اب مجھے بہت اس کی امید اور چانسز نظر آ رہے ہیں کہ یہ الیکشن اب 8 فروری کو ہوتے مشکل نظر آ رہے ہیں, جس طرح کی اس وقت ایک سچویشن بن چکی ہے. اور سب سے زیادہ جو اس میں گھاٹے کا سودا کیا ہے وہ PMLN نے کیا, جس نے ساری لعنت سمیٹی ہے, جس نے سارا سیاسی اپنا جو ایک تھوڑا بہت اخلاقی طور پر کوئی ساکھ ہوتی ہے تھوڑی بہت, وہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا, کیونکہ الٹیمیٹلی بینیفیشری وہ ہیں. اور پھر پنجاب میں چونکہ زیادہ اتنی اندھیر نگری مچی ہوئی ہے تو اس وجہ سے بھی, اور تیسرا ان کی طرف سے کون سا کوئی ایسا حرکت ہوئی ہے جس کے اوپر کہا جائے کہ ہاں بھائی یہ سب یہ نہیں چاہ رہے تھے. تو الٹیمیٹلی سب کو پتہ ہے کہ یہ ساری جو لندن پلان کی گونج ہے وہ صحیح ہے. اور عمران خان صاحب بائی دا وے ہر چیز میں بڑے سچ ثابت ہوئے ہیں, جو انہوں نے پریڈکشنز کی تھیں وہ سب چیزیں جو ہیں وہ صحیح طور پر ثابت ہوئی ہیں. آرمی چیف کے بارے میں جو ان کے تحفظات تھے, پریڈکشنز تھیں, وہ جو بات کرتے تھے کہ جی نہ جانے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. پھر جو یہ بات ہوتی تھی ان کی طرف سے کہ PMLN نے لندن پلان بنایا ہے, یہ ساری چیزوں کے اوپر, تو وہ کافی حد تک جو ان کی جو باتیں تھیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ خود بخود یہ لوگ سچ ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں. بھئی اگر آپ نے مسترد بھی کرنے ہیں تو کوئی ایسے کچھ 4-5 لوگوں کے کر بھی لیں ایکسیپٹ, تاکہ کچھ تو کریڈیبلٹی سسٹم کی برقرار رہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر اس طریقے سے سب کچھ کیا گیا ہے کہ سسٹم کی بالکل ہی کوئی کریڈیبلٹی برقرار نہ رہے, بالکل ہی جان بوجھ کر اس کو اس حد تک ننگا کیا گیا ہے کہ جس کے بعد مزید اس کے اوپر کسی طرح کا بھی مطلب بات ہی کرنے کے لیے اب کوئی نہیں رہ گئی ہے. یہ والی صورتحال ہو چکی ہے. ملتے ہیں آپ